कब्र के पास रुककर उसने दाएं बाएं देखा। हर तरफ हू का आलम था। हवा के झक्कड़ दरख्तों से टकराकर बड़ी करीख और वहशतनाक आवाजें पैदा कर रहे थे। ननका चंद सानिये तक खामोश खड़ा माहौल का जायजा लेता रहा। फिर इत्मीनान से जमीन पर बैठकर उसने टूटी हुई बोसीदा कब्र की झाड़ियों को निकाल निकाल कर एक तरफ रखना शुरू कर दिया। झाड़ियों से निजात हासिल करने के बाद उसने कब्र के अंदर से किसी मुर्दे की हड्डियों को निकाला। फिर उन हड्डियों को जमीन पर तरतीब देने लगा। उसकी जगह कोई दूसरा शख्स होता तो शायद उस भयानक रात में घर से बाहर निकलने से भी गुरेज करता, लेकिन वो कब्रिस्तान में बैठा मुर्दा हड्डियों को किसी इंसानी पिंजर की शक्ल देते वक्त भी बड़ा बेखौफ और मुतमईन नजर आ रहा था। हड्डियों को तरतीब देने के बाद उसने जमीन पर रखी हुई पोटली खोली। उसमें से एक चमकती हुई बिंदिया निकालकर खोपड़ी की पेशानी पर लगाई। फिर कांच की चूड़ियां निकालकर हाथों की बेजान हड्डियों में पहनाने लगा। इस काम को अंजाम देने के बाद उसने पोटली से एक सुर्ख रंग का कपड़ा निकालकर हड्डियों के ऊपर डाला और आखिर में एक छोटी सी डिबिया से सिंदूर निकालकर इस तरह खोपड़ी के बीच इस तरह लगाया जैसे किसी दुल्हन की मांग में सिंदूर भरकर उसे सुहागन बना रहा हो। इसके बाद वो एक बार फिर आलती पालती मारकर बैठ गया और मुंह ही मुंह में कुछ बुदबुदाने लगा। तूफानी रात में कब्रिस्तान के पुरहौल वीराने में बैठा हुआ वो खुद भी किसी शैतानी वजूद की तरह पुरअसरार और भयानक नजर आ रहा था। आंखें बंद किए खासी देर तक वो किसी आजमूदा मंत्र का जाप करता रहा। फिर उस वक़्त उसने अपनी आंखें खोल दी जब किसी के कराहने और उखड़ी उखड़ी सांसों की मिली जुली मधम मधम आवाज़ें उभरनी शुरू हुई। मुझे विश्वास था कि मेरी कठिन तपस्या मुझे निराश नहीं करेगी, ननका ने पुरजोश मगर सरगोशी जैसे अंदाज में कहा। उसकी आंखों में शोलों का रक्स जारी था। वो पूरे एनहमाक से हड्डियों के बेजान पिंजर को घूरता रहा। फिर उसने खोपड़ी के ऊपर झुकते हुए रासराना अंदाज में कहा, जमुना मेरे सपनों की रानी, क्या तू अपने प्रेमी की आवाज़ सुन रही है? ननका थोड़े थोड़े वक्फे से अपने जुमले को दोहराता रहा। उखड़ी उखड़ी सांस और कराहने की आवाज़ें बदस्तूर सुनाई दे रही थी, लेकिन ननका को अपने सवाल का जवाब नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से उस चेहरे पर नजर आने वाली मकरूह खबासतें बढ़ती जा रही थी। दहकती हुई अंगारा जैसी आंखों में तारीक और हैबतनाक इंसानी हेवले उभर उभर कर आपस में गडमड होने लगे थे। जमुना, क्या तुझे मेरी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही? इस बार ननका के लहजे में सफाकी और करहतगी थी। वो खोपड़ी पर किसी संगलाह चट्टान की तरह झुका कह रहा था, काली के इस सेवक ने कभी निराश होना नहीं सीखा। मैंने देवी और देवताओं को राजी करने के कारण जो बलिदान दिए हैं उनकी फहरिस्त बहुत तवील है। कठिन तपस्या के बाद मैंने जो शक्ति प्राप्त की है वो रियासत के बासियों के अलावा तू भी जानती है। मैं तेरी भटकी आत्मा की आहट पा रहा हूँ, परंतु तूने मुझे धोखा देने के लिए चुप साध रखी है। ननका से छल कपट करेगी तो मैं तुझे ऐसा शराब दूंगा कि तेरी आत्मा भी हमेशा व्याकुल रहेगी। ननका की आवाज़ में ऐसा जादू था कि बेजान हड्डियाँ खड़खड़ाने लगी। कराहने की आवाज़ें कुछ और तेज हो गईं। फिर एक निस्वानी आवाज़ खोपड़ी के अंदर गूंजती हुई सुनाई दी, मुझे परेशान मत कर, मैं विनती करती हूँ, मेरी आत्मा को अपनी शक्ति के कैद से आज़ाद कर दे। मैं वचन देता हूँ कि तेरी आत्मा को आज़ाद कर दूंगा, परंतु मुझे मेरे कुछ सवालों का जवाब देना होगा। ननका ने सरसराती आवाज़ में कहा, पहले भी तू मेरी आत्मा को आवाज़ देता रहा है, लेकिन मेरे पास तेरे सवालों का कोई जवाब नहीं है। एक बार और ध्यान से सोच ले मेरे सपनों की रानी, ननका ने मानी ख्याज अंदाज में कहा। आज मैंने तेरी कठोर दिल माँ को अपनी शक्ति के मंडल से निकाल दिया। तो भी मेरे सवालों का जवाब देकर मुक्ति हासिल कर सकती है। इनकार करेगी तो ननका तुझे हर साल आज ही की रात इसी तरह नहीं, खोपड़ी से कराहती हुई आवाज उभरी। अगर तू मेरा सच्चा प्रेमी है तो मेरी आत्मा को आकाश पर जाने दे, मैं तुझसे दया की भीख मांगती हूँ। जमुना, ननका के लहजे में कहर जाग उठा। तू शायद भूल रही है कि अभी माथुलाल जिंदा है। मेरा एक इशारा, भगवान के लिए मेरे पिता को मत मारना, वो निर्दोष है। खोपड़ी में सिसकियों की आवाजें गूंजने लगी। मुक्ति चाहती है तो केवल एक ही तरीका है, ननका ने फैसला कुन अंदाज में कहा। तू मुझे किले के खजाने का राज बता दे, मैं तेरी आत्मा को आजाद कर दूंगा। फौरी तौर पर खोपड़ी से कोई आवाज नहीं उभरी। ननका के होंठ दोबारा मुतहरक हो गए। वो जमुना की रूह पर पूरी तरह काबू पाने की खातिर फिर किसी मंत्र के बोल पड़ रहा था। उसकी सुर्ख आंखें बददस्तूर खोपड़ी पर जमी हुई थीं।
جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا اس کی وحشت بڑھتی جا رہی تھی۔ خزانہ ابھی تک پرانے قلعے میں دفن ہے، کھوپڑی سے جمنا کی کربناک آواز سنائی دی۔ اسے حاصل کرنے کی خاطر تجھے اپنی جان جوخم میں ڈالنی پڑے گی، قدم قدم پر خطروں سے کھیلنا ہوگا۔ میں تیار ہوں۔ ننکا کی آنکھیں چمکنے لگی۔ کیا تجھے خبر ہے کہ خزانہ کہاں دفن ہے؟ نہیں، خزانے پر کالی کے سیوک پہرا دے رہے ہیں، میری آتما وہاں تک نہیں جا سکتی۔ ننکا نے تیزی سے سوال کیا۔ وہاں تک پہنچنے کے لیے مجھے کیا اپائے کرنا ہوگا؟ تجھے کالی کے پوتر چرنوں میں کسی بالک کی بلی دینی ہوگی، جمنا کی آواز نے جواب دیا۔ اس کے سیوکوں کو رام کرنے کی خاطر جیودانی یعنی جان دینے والا عمل کے بغیر تو سفل نہیں ہو سکتا۔ اور کوئی خاص بات؟ ہاں، کچھ توقف کے بعد مردہ کھوپڑی سے جمنا کی سپاٹ آواز ابھری۔ جیودانی عمل کرنے کی خاطر تجھے دوسری ذات کے کسی ایسے منشی کی کھوج کرنی ہوگی جو پوتر آتما کا مالک ہو، جس نے جیون میں کبھی گند نہ کھائی ہو، کوئی گھور پاپ نہ کیا ہو۔ بھوانی کی ایک شرط اور بھی ہے۔ وہ کیا؟ تو جس منشی کو خزانے میں اپنا بھاگیدار یعنی حصے دار بنائے گا، اس کو اپنے کسی پلید جنتر منتر سے قابو نہیں کرے گا۔ دھن حاصل کرنے میں اس کی اپنی اچھا یعنی خواہش ہونی بھی ضروری ہے۔ جمنا کی سال خوردہ کھوپڑی نے کہا، ایک بات اور دھیان سے سن لے، اگر ایک بار تو خزانے تک پہنچنے میں ناکامیاب ہو گیا تو پھر میری آتما تیرے کسی کام نہیں آ سکے گی۔ اب تو اپنے وعدے کے انوسار مجھے آکاش پر واپس جانے کی اجازت دے۔ ننکا اتنا مورکھ نہیں ہے جمنا رانی کے خزانہ حاصل کیے بغیر تیری آتما کو آزاد کر دے۔ ننکا کے ہونٹوں پر عیارانہ مسکراہٹ ابھر آئی۔ اس نے بڑی سرعت سے کھوپڑی کے اوپر لگا ہوا سندور صاف کرتے ہوئے کہا، تجھے میری کامیابی تک اسی طرح دھرتی پر رہنا ہوگا۔ مردہ کھوپڑی سے اچانک ایسی کربناک اور کھٹی کھٹی آوازیں ابھرنی شروع ہوئیں جیسے کوئی زندہ عورت شدید اذیت سے دوچار ہو، لیکن ننکا نے اس کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ ہڈیوں کو تیزی سے بے ترتیب کر کے اس نے دوبارہ مندہم قبر میں واپس ڈالا، اوپر سے جھاڑ جھنکار کو پہلی جیسی حالت میں بکھیرا، پھر باقی سامان سمیٹ کر واپسی کے راستے پر چال دیا۔ وہ اپنی دھن میں اتنا مگن تھا کہ شاید اس شخص کو بھی نہیں دیکھ سکا جو اس کے قبرستان سے باہر نکلتے ہی ایک تناور درخت کی آڑ سے نکل کر لمبے لمبے قدم اٹھاتا بستی کے مخالف سمت جانے والے راستے پر روانہ ہو گیا تھا۔ شرافت حسین ننکا کے نام یا اس کے سفلی عمل کے کارناموں سے بے خبر نہیں تھے۔ ایک سال کے عرصے میں وہ مختلف لوگوں سے ننکا کی پراسرار شخصیت کے بارے میں بے شمار واقعات و حادثات کی تفصیل سن چکے تھے۔ انہوں نے لوگوں کی سنی سنائی باتوں سے یہی نتیجہ حاصل کیا تھا کہ ننکا شاید کوئی مافوق الفطرت ہستی ہے۔ ذاتی طور پر وہ بھوت پریت اور بدروح کے بارے میں یقین نہیں رکھتے تھے، لیکن کچھ ذمہ دار افراد نے بھی ننکا کے بارے میں ایسے واقعات بیان کیے تھے جنہیں وہ جھٹلا نہیں سکتے تھے۔ اکثر کتابوں میں بھی انہوں نے سفلی اور مختلف پراسرار علوم کے بارے کہانیاں پڑھی تھیں، مگر کبھی سنجیدگی سے ان کی صحت پر غور نہیں کیا تھا۔ چنار گڑھ میں تعیناتی کے بعد انہوں نے ننکا کو محض ایک بار غور سے دیکھا تھا۔ اس روز وہ کسی جائیداد کے معائنے کے بعد گھر واپس آ رہے تھے جب ان کی نظر اتفاقاً ننکا کی جانب اٹھ گئی، جو ندی کے کنارے ایک نوجوان عورت کے ساتھ بیٹھا ہنس ہنس کر باتیں کر رہا تھا۔ کون ہے یہ شخص؟ شرافت حسین نے اپنے ملازم سے جو دورے کے وقت ان کے ہمراہ تھا دریافت کیا۔ یہ ننکا ہے جناب، ملازم نے خوفزدہ انداز میں آہستہ سے جواب دیا۔ ریاست کے لوگ اس کے سائے سے بھی دور رہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ جو عورت ہے، کیا وہ اس کی بیوی ہے؟ شرافت حسین نے ملازم کے دوسرے جملے کو نظر انداز کرتے ہوئے سوال کیا۔ نہیں صاحب، ملازم نے اس بار دبی زبان میں کہا، شادی تو شاید اس کے باپ نے بھی کبھی نہ کی ہوگی، رہا اس عورت کا معاملہ تو میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ یہ بد کردار ہے۔ ننکا کے ساتھ اس کے پرانے اور گہرے تعلقات ہیں۔ شرافت حسین نے ملازم کے بیان پر کوئی تنقید نہیں کی۔ وہ ننکا کو دیکھنے میں مصروف تھے کہ اچانک ننکا چونک کر اٹھ کھڑا ہوا۔ بس ایک لمحے کے لیے دونوں کی نگاہیں جار ہوئیں، پھر ننکا جلدی سے نگاہیں جھکا کر لمبے لمبے ڈگ بھرتا درختوں کے جھنڈ کی طرف جا کر شرافت حسین کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ عورت بدستور اپنی جگہ بیٹھی معنی خیز انداز میں مسکرا رہی تھی۔ حیرت انگیز بات ہے جناب، ملازم نے اپنے تعجب کا اظہار کیا۔ ننکا جیسا خبیث اور کمینی خصلت کا مالک کسی بڑے سے بڑے افسر کو بھی دیکھ کر کبھی نگاہیں نیچی نہیں کرتا، انگریزوں کے سامنے بھی سینہ تان کر اور گردن اٹھا کر چلنے کا عادی ہے، لیکن آپ کو دیکھ کر باتیں کم کیا کرو۔ شرافت حسین نے ملازم کو سرزنش کی، پھر کر واپس آ گئے۔
شرافت حسین فرشتہ نہیں انسان تھے۔ ان میں جہاں لاکھوں خوبیاں تھیں وہاں کچھ خامیاں بھی تھیں۔ دولت کی ہوس اور راتوں رات بڑا آدمی بننے کی خواہش انہیں عام لوگوں کی طرح کبھی نہیں ہوئی، اس لیے کہ وہ بذات خود کھاتے پیتے اور دولت مند گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں تھی، لیکن یہ انسان کی سب سے بڑی کمزوری ہے کہ وہ خوب سے خوب تر کی تلاش میں رہتا ہے۔ چنانچہ جب سے شرافت حسین نے پرانے قلعے میں مدفون خزانے کے بارے میں سنا تھا، ان کے اندر بھی ایک تجسس پیدا ہو گیا۔ لوگوں کے بیان کے مطابق ننکا خاص طور پر اسی خزانے کی تلاش میں ایک عرصے سے قلعے کے ارد گرد منڈلا رہا تھا، لیکن وہ سفلی اور دوسرے پلید علوم کا عامل ہونے کے باوجود ابھی تک اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکا تھا۔ شرافت حسین بھی اسی شاہی خزانے کے سلسلے میں ننکا سے کسی نہ کسی طور مراسم پیدا کرنا چاہتے تھے، لیکن ابھی تک کوئی ایسا موقع ہاتھ نہیں آیا تھا۔ وہ چاہتے تو ننکا کو کسی چپڑاسی کے ذریعے اپنے دفتر میں بھی کسی جائیداد کی تفتیش کی آڑ لے کر طلب کر سکتے تھے، لیکن یہ طریقہ کار انہیں موزوں نظر نہیں آیا۔ عابد حسین سے بستوں کے بارے میں ملاقات کے وقت بھی انہوں نے ننکا کے بارے میں کریدنے کی کوشش کی تھی۔ عابد حسین بھی دوسروں کی طرح انہیں ننکا سے دور رہنے کا مشورہ دے کر کانوں کو ہاتھ لگاتے چلے گئے تھے، لیکن شرافت حسین کی دلچسپی ننکا میں کم ہونے کی بجائے اور بڑھ گئی تھی۔ اس روز چھٹی کا دن تھا، موسم خاصا خوشگوار تھا۔ شرافت حسین اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھے کافی سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ اس کی بیوی حسنہ اور بیٹا ببلو بھی وہیں موجود تھے۔ حسنہ بیگم شوہر کے قریب ہی صوفے پر براجمان تھی، جبکہ ببلو قالین پر بیٹھا بستوں کے ساتھ اپنے کھلونوں سے کھیل رہا تھا۔ بستوں نے بہت جلد حسنہ بیگم اور ببلو کے دل میں گھر بنا لیا تھا۔ شرافت حسین بھی اس کی کارکردگی سے بہت خوش تھے۔ انہوں نے بستوں کو کوئی باقاعدہ تنخواہ نہیں مقرر کی تھی، لیکن گھر کے ایک فرد کی حیثیت سے اس کا خیال رکھتے تھے۔ کبھی کبھی جیب خرچ کے نام پر معقول رقم بھی دے دیا کرتے تھے، مگر اس روز بستوں نے شرافت حسین کو بھی حیرت زدہ کر دیا جب اس نے ببلو کی سالگرہ کے موقع پر کلا بازیاں کھانے والا بنمانس تحفے میں دیا تھا۔ بستوں نے دوسرے قیمتی تحفوں کے مقابلے میں بستوں کے بنمانس کو زیادہ پسند کیا تھا۔ شرافت حسین اپنے والد ہی کی طرح بچوں کے معاملے میں بہت زیادہ محتاط رہنے کے عادی تھے۔ چنانچہ مہمانوں کے جانے کے بعد انہوں نے بستوں کو علیحدگی میں بلا کر بڑی خوبصورتی سے تحفے کے بارے میں استفسار کیا۔ بھئی تمہارا سرکس کے تماشے دکھانے والا بنمانس تو ببلو کو بہت پسند آیا۔ یہ میری خوش قسمتی ہے صاحب، ورنہ ببلو میاں کو تو بہت سارے قیمتی تحفے بھی ملے تھے۔ بستوں نے بڑے ادب سے جواب دیا۔ کچھ بھی ہو، میں تمہارے انتخاب کی داد دیتا ہوں، شرافت حسین نے بستوں کو سراہتے ہوئے کہا، پھر دبی زبان میں پوچھا، کیا قیمت ہوگی اس بنمانس کی؟ آپ نے مجھے سہارا دے کر جو احسان کیا ہے صاحب، اس کے بدلے میں آپ کے ساتھ کوئی دغا بازی یا فریب کروں، یہ میں کبھی بھول کر بھی نہیں سوچ سکتا۔ بستوں نے سنجیدگی سے جواب دیا، آپ مجھے جیب خرچ کے لیے جو پیسے دیتے رہے ہیں اسی کو جمع کر کے میں نے ببلو میاں کے لیے تحفہ خریدا تھا۔ شرافت حسین کو بستوں کی ذہانت پر نہ صرف حیرت ہوئی بلکہ شرمندہ بھی ہونا پڑا۔ بستوں نے ان کے دل کی بات بھانپ کر بڑی معصومیت سے اپنی صفائی پیش کی تھی۔ میں تم سے بہت خوش ہوں، شرافت حسین نے نہایت طور اندیشی سے بات بناتے ہوئے کہا، پھر جیب سے کچھ نوٹ نکال کر بستوں کی طرف بڑھاتے ہوئے بولے، یہ تمہاری ببلو سے محبت کا انعام ہے، رکھ لو۔ نہیں صاحب، محبت کا کوئی انعام نہیں ہوتا، بستوں نے نوٹوں کی طرف دیکھے بغیر جواب دیا۔ محبت کا جواب تو صرف محبت سے دیا جاتا ہے، مجھے آپ کی اور بیگم صاحبہ کی محبت اور پیار کے سوا کوئی دوسرا انعام نہیں چاہیے۔ اچھا تو پھر تمہیں میری ایک بات ماننی ہوگی، شرافت حسین نے بستوں کے جواب سے لاجواب ہو کر نوٹ واپس جیب میں رکھتے ہوئے کہا، تم آج سے مجھے صاحب نہیں کہو گے۔ اور کیا کہوں؟ انکل، شرافت حسین نے پیار سے بستوں کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، اور اسی مناسبت سے بیگم صاحبہ کو آنٹی کہہ کر مخاطب کرنا۔ بستوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ محبت کے کسی اندرونی جذبے سے سرشار ہو کر بے اختیار اس کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ اس روز سے شرافت حسین اور حسنہ بیگم نے بستوں کو ملازم نہیں بلکہ گھر کا ایک ذمہ دار فرد سمجھنا شروع کر دیا تھا۔ اس وقت بھی شرافت حسین کافی کی چسکیاں لینے کے ساتھ ساتھ بستوں کو بڑی اپنائیت بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ جب حسنہ بیگم نے انہیں مخاطب کیا، اگر آپ اجازت دیں تو میں کچھ دنوں کے لیے الہ آباد ہوا ہوں۔ خیریت؟ شرافت حسین نے چونک کر بیوی کی طرف دیکھا، یہ بیٹھے بٹھائے آپ کو الہ آباد کی کیسے سوچ گئی؟ کل ابا جان کا فون آیا تھا، امی کی طبیعت کچھ ناساز ہے۔ اوہو، پھر تو مجھے بھی آپ کے ساتھ چلنا چاہیے، لیکن تحصیل کے کام۔ آپ پریشان نہ ہوں، حسنہ بیگم نے کہا، میں آپ کی نمائندگی کر دوں گی۔ ہاں، اگر امی کی حالت زیادہ خراب ہوئی تو پھر آپ ایک دو روز کی رخصت لے کر آ جائیے گا۔ آپ کل ہی بستوں کو ساتھ لے کر چلی جائیں، میں ابھی آپ کی روانگی کا بندوبست کیے دیتا ہوں۔ دوسرے روز حسنہ بیگم الہ آباد روانہ ہو گئی تو شرافت حسین نے تنہائی کے احساس سے بچنے کی خاطر دورے کا پروگرام بنا ڈالا۔
اس بار انہوں نے اپنے پروگرام کو خفیہ رکھا تاکہ اگر کہیں کوئی بے قاعدگی ہو تو اسے اچانک چیک کیا جا سکے، لیکن عین وقت پر حالات نے کچھ ایسی صورت اختیار کی کہ وہ اپنے پروگرام پر عمل نہ کر سکے۔ دفتر کے ختم ہونے کے بعد انہوں نے ڈرائیور کو بلا کر تاکید کی تھی کہ وہ گاڑی تیار رکھے۔ خود انہوں نے کچھ دیر آرام کیا، پھر تیار ہو کر جانے کا ارادہ کر ہی رہے تھے کہ گھریلو خادم نے انہیں بتایا کہ ایک شخص ان سے ملنے کی خاطر آیا۔ کیا نام ہے؟ شرافت حسین نے سرسری طور پر معلوم کیا۔ وہ ننکا ہے صاحب، خادم نے طبی زبان میں کہا۔ کسی جائیداد کے سلسلے میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ ننکا کا نام سن کر شرافت حسین چونکے۔ ان کا دل خوشیوں سے بلیوں اچھلنے لگا، لیکن انہوں نے خادم پر اپنی کیفیت کا اظہار نہیں ہونے دیا۔ سپاٹ آواز میں بولے، ننکا سے کہو کہ اگر وہ جائیداد کے سلسلے میں کوئی بات کرنا چاہتا ہے تو کل دوپہر دفتر میں آ کر عاصم بیگ سے ملے اور اپنے کاغذات ماں درخواست کے داخل دفتر کرے۔ اس وقت میں کہیں ضروری کام سے جا رہا ہوں۔ حضور، اگر آپ اس سے مل لیں تو زیادہ مناسب ہوگا، خادم نے بجھی ہوئی آواز میں کہا۔ اس کے چہرے پر نفرت اور بیزاری کے ملے جلے تاثرات نظر آ رہے تھے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ ننکا سے حکایت کرنے کے باوجود اس بات کا خواہاں تھا کہ اس سے مل لیا جائے۔ شرافت حسین خادم کے چہرے پر متضاد کیفیتوں کا جائزہ لیتے رہے، پھر سپاٹ لہجے میں بولے، کیا دوسروں کی طرح تم بھی ننکا سے خوف زدہ ہو؟ آپ اس کی حرام زدگیوں سے واقف نہیں ہیں صاحب۔ خادم نے بڑی بے بسی سے کہا، اگر میں نے واپس جانے کو کہا تو ہو سکتا ہے وہ اسے میری شرارت سمجھ کر میری جان کا دشمن بن جائے۔ اگر تمہیں اپنی جان کا خطرہ ہے تو میں تحصیل کے سپرنٹینڈنٹ پولیس سے کہہ کر تمہاری حفاظت کا بندوبست کرا سکتا ہوں۔ شرافت حسین نے اوپری دل سے کہا، میں ہاتھ جوڑتا ہوں صاحب۔ خادم کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی۔ اب میری خاطر ننکا سے مل لیجیے، میں ہمیشہ آپ کا احسان مند رہوں گا۔ شرافت حسین کے ہاتھ جو سنہری موقع آ گیا تھا وہ اسے خود بھی گنوانا نہیں چاہتے تھے، چنانچہ خادم پر احسان جتانے کی خاطر دیدہ دانستہ برا سا منہ بنا کر بولے، ٹھیک ہے، ننکا کو ڈرائنگ روم میں بٹھاؤ اور ڈرائیور سے کہو کہ وہ گھر جا سکتا ہے، میں نے اپنا پروگرام ملتوی کر دیا ہے۔ خادم نے تشکرانہ نظروں سے شرافت حسین کو دیکھا، پھر الٹے قدموں باہر چلا گیا۔ خادم کے جانے کے کچھ دیر بعد وہ ڈرائنگ روم میں داخل ہوئے تو ننکا اپنی تمام تر خباثتوں کے ساتھ ایک طرف کھڑا تھا۔ شرافت حسین پر نظر پڑتے ہی اس نے بڑی سعادت مندی سے ہاتھ جوڑ لیے تھے۔ اس کے جسم پر سوکھت گہرے سیاہ رنگ کی دھوتی نظر آ رہی تھی، سینہ برہنہ تھا جس پر سیاہ لمبے لمبے بال کسی خودرو جھاڑی کے مانند آپس میں الجھے نظر آ رہے تھے۔ سارا انڈے کے چھلکے کی طرح منڈا ہوا تھا۔ بظاہر اس نے بڑی مسکین صورت بنا رکھی تھی، لیکن اس کی بڑی بڑی سرخ آنکھوں میں اس وقت بھی شیطانی قوتیں رقص کرتی نظر آ رہی تھیں۔ شرافت حسین پوری توجہ سے ننکا کے عجیب الحرکت وجود کو دیکھتے رہے۔ اس نے اپنے ہاتھ میں کچھ مڑے توڑے کاغذات دبا رکھے تھے۔ شرافت حسین نے کاغذات لے کر ان کا مطالعہ کیا تو چونکے بغیر نہ رہ سکے۔ وہ کسی ایسی جائیداد سے متعلق تھے جس کے 2-3 دعوے دار پہلے سے موجود تھے اور ایک عرصہ سے ان کے درمیان جائیداد کے حصول کے لیے رسہ کشی جاری تھی۔ ننکا ایک نئے دعوے دار کی صورت میں سامنے آیا تو شرافت حسین کچھ چلا سے گئے، ٹھوس آواز میں بولے، اب تک تم کہاں سوئے ہوئے تھے؟ میں آپ کی بات کا مطلب نہیں سمجھا سرکار۔ ننکا نے پلکیں جھپکاتے ہوئے کہا، میرا مطلب ہے کہ تم جس جائیداد کے لیے کاغذات داخل کرنے آئے ہو اس کے 2-3 دعوے دار پہلے ہی سے موجود ہیں۔ میرے کاغذات گم ہو گئے تھے سرکار، اس لیے دیر سویر ہو گئی۔ ننکا نے اپنی کھردری آواز میں کہا، ہم مالک ہیں، 2-4 شبد میرے لیے لکھ دیں گے تو سیوک کا بھلا ہو جائے گا۔ شرافت حسین دلچسپ نظروں سے ننکا کو دیکھتے رہے، جو شاید لچھے دار باتیں کرنے میں بھی ماہر تھا۔ جو کاغذات اس نے پیش کیے تھے وہ بھی بظاہر جعلی نظر آ رہے تھے، لیکن شرافت حسین نے اس کا اظہار نہیں کیا۔ وہ اپنی بالادستی کو برقرار رکھتے ہوئے ننکا سے تعلقات بڑھانا چاہتے تھے، چنانچہ ہونٹوں پر مانی خیز مسکراہٹ بکھیر کر بولے، میں نے تحصیل کے لوگوں سے تمہارے بارے میں کئی قصے کہانیاں سن رکھی ہیں، کیا لوگوں کا یہ خیال درست ہے کہ تم کچھ پراسرار قوتوں کے مالک ہو؟ جواب میں ننکا کی نگاہوں میں شیطانی قوتوں کا رقص تیز ہو گیا۔ اس کے پتلے پتلے بہنگم اور غلیظ ہونٹوں پر ایک مکروہ مسکراہٹ ابھر آئی۔ اس نے سرسراتی ہوئی آواز میں کہا، لوگ تو دیوی دیوتاؤں کے پوتر نام پر بھی گند اچھالنے سے نہیں چوکتے سرکار، میں تو کیول ایک غریب منشے ہوں، تم شاید انکساری سے کام لے رہے ہو۔ شرافت حسین نے سنجیدگی سے کہا، پھر بغیر کسی تمہید کے بڑی رازداری سے بولے، میرے دفتر سے ایک بہت اہم فائل گم ہو گئی ہے جس کا ملنا شد ضروری ہے، تم اس سلسلے میں کچھ کر سکتے ہو؟ آپ ننکا کو اپنا سیوک ہی سمجھیے سرکار۔ ننکا نے بڑی آستگی سے کہا، پرنتو آپ کو اس فائل کی چنتا کیوں ستا رہی ہے؟ وہ تو آپ کے یہاں آنے سے پہلے ہی گم ہو گئی تھی۔ ایسی؟ شرافت حسین نے چونک کر ننکا کو ایک بار پھر بہت غور سے دیکھا، گویا تم فائل چرانے والے کا پتہ چلا سکتے ہو۔ آپ آگیا کریں سرکار، سیوک آپ کو نراش نہیں کرے گا۔
ننکا کے لہجے میں بڑا اعتماد اور گھمنڈ شامل تھا۔ مان شرافت حسین کے ذہن میں ایک خیال بڑی صورت سے ابھرا۔ ننکا جن جعلی کاغذات کا سہارا لے کر ان کے پاس آیا تھا وہ محض فریب تھا، ایک بہانہ تھا جس کی بدولت وہ ان سے ملاقات کرنا چاہتا تھا۔ لیکن کیوں؟ اسے ان سے کیا لالچ درپیش تھی؟ اگر ننکا گمشدہ فائل تلاش کرنے میں اپنی پراسرار قوتوں کو بروئے کار لا سکتا تھا تو انہی شیطانی قوتوں کے ذریعے وہ اپنی جائیداد کے دوسرے دعوے داروں کو بھی راستے سے ہٹا سکتا تھا۔ کن وچاروں میں گم ہے سرکار؟ ننکا نے معنی خیز انداز میں کہا۔ زیادہ چھان بین کرنے سے منشیہ کبھی کبھی بھٹک بھی جاتا ہے۔ تم نے ابھی جائیداد کے جو کاغذات مجھے دکھائے تھے وہ جعلی ہیں سرکار، ننکا نے شرافت حسین کے قریب آتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھوں میں ایسا جادو تھا کہ شرافت حسین کے دل کی دھڑکنیں ڈاماڈول ہونے لگی۔ ننکا نے اپنی بات جاری رکھی۔ آپ کے شبھ چرنوں تک پہنچنے کے لیے سیوک نے ٹھونگ رچایا تھا۔ ہو، شرافت حسین نے سحرزدہ انداز میں کہا۔ تم دل کی باتیں بھی جان لیتے ہو۔ آپ کی کرپا ہے سرکار، ورنہ میں نیچ ذات بھلا کس قابل ہوں۔ ننکا، شرافت حسین نے ننکا کی پراسرار قوتوں کو محسوس کیا تو کھل کر بات کی۔ کیا تم جانتے ہو کہ پرانے قلعے میں کوئی شاہی دفینہ بھی موجود ہے جس کو حاصل کرنے کی خاطر اب تک کئی افراد ناکام ہو چکے ہیں؟ اسی خزانے کی وجہ سے سرکار نے وہاں عام لوگوں کا داخلہ بند کر دیا ہے۔ سیوک اور بھی بہت کچھ جانتا ہے سرکار، لیکن یہ جگہ مناسب نہیں ہے۔ میں آج رات 12 بجے مرگھٹ کے قریب ہنومان کے پرانے مندر کے پاس آپ کا انتظار کروں گا۔ ننکا نے اپنے جسم کو تھوڑا سا آگے جھکا کر بڑی مدھم آواز میں سرگوشی کی۔ پھر اس سے بیشتر کہ شرافت حسین اس کی بات کا کوئی جواب دیتے، وہ تیزی سے پلٹا اور کسی چلاوے کی طرح لمبے لمبے ڈگ بھرتا ٹرنک روم سے باہر نکلتا چلا گیا۔ پولیس چوکی کا انگریز انچارج اس وقت اپنے کمرہ خاص میں بیٹھا شراب کی چسکیاں لینے میں مصروف تھا۔ اسے یقین تھا کہ اس طوفانی رات میں جب آوارہ کتے بھی گلیوں میں بھونکتے پھرنے کی بجائے پونے خطرے میں دبکے بیٹھے ہوں گے، پولیس چوکی کا رخ کوئی نہیں کرے گا۔ لیکن اس کا یہ اندازہ اس وقت غلط ثابت ہوا جب ایک سنگین بردار سپاہی نے کمرے میں داخل ہو کر اسے مادھو لال کی آمد کی اطلاع دی تھی۔ اسے میرے پاس بھیج دو اور اس بات کا خاص خیال رکھنا کہ جب تک وہ میرے کمرے میں رہے کوئی تیسرا آدمی ادھر نہ آنے پائے۔ سپاہی سیلیوٹ کر کے چلا گیا تو تھانہ انچارج جس کا نام مارٹن ڈگلس تھا سنبھل کر بیٹھ گیا۔ گلاس میں بچی کچی شراب اس نے ایک ہی گھونٹ میں حلق کے نیچے اتار لی تھی۔ مادھو لال کا نام سن کر اس کے چہرے پر خوشی یا نفرت کا کوئی تاثر نہیں ابھرا، لیکن اس کی رگوں میں دوڑنے والے خون کی گردش ضرور تیز ہو گئی تھی۔ مارٹن ڈگلس گورنر جنرل کی کوٹھی کے نگران اعلیٰ ہنری کا خاص آدمی تھا، اس لیے اسے دوسروں پر فوقیت دے کر تھانہ انچارج بنایا گیا تھا۔ مارٹن اپنی ترقی پر بے حد خوش تھا۔ چنار گڑھ میں اس کی تعیناتی بھی ہنری کے اشارے پر ہوئی تھی۔ مارٹن کی ترقی کا راز اس کی خوبصورت اور نوجوان بیوی تھی، لیکن مارٹن کو شاید اس کا علم نہیں تھا۔ وہ اپنی ترقی کو اپنی اہلیت ہی سمجھ رہا تھا۔ چنار گڑھ میں چارج سنبھالنے کے بعد ہنری نے اسے کئی بار گورنر جنرل ہاؤس طلب کیا تھا، جو مارٹن کے لیے کسی بہت بڑے اعزاز سے کم نہیں تھا۔ ہنری کے اشارے پر مارٹن کئی ایسے کام کر چکا تھا جو یا تو قانون کے دائرہ اختیار سے باہر تھے یا پھر کوئی مجرم ہی ان کاموں میں ہاتھ ڈال سکتا تھا۔ ان کاموں کی وجہ سے مارٹن اور ہنری کے درمیان خاصی بے تکلفی ہو گئی تھی۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ دونوں ہی سفید چمڑی کے مالک تھے اور ہندوستان کو اپنے باپ دادا کی جاگیر سمجھ کر دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے تھے۔ ہنری کی پشت پناہی کی وجہ سے مارٹن نے تحصیل کے اندرونی معاملات پر بڑی جلدی اپنا تسلط قائم کر لیا تھا۔ ماتحت افسران اور سپاہیوں کی نفری بھی مارٹن کی ترقی پر اپنے ساتھ ہونے والی حق تلفی سے دل برداشتہ تھی، لیکن وہ چونکہ ہنری کی طاقت سے واقف تھے اس لیے کسی نے احتجاج کرنے کی ہمت نہیں کی اور دل پر جبر کر کے مارٹن کے ساتھ کام نبھا رہے تھے۔ مارٹن ہر اعتبار سے ایک نااہل آفیسر تھا، لیکن اتفاق ایک پارٹی میں ہنری اور مارٹن کی حسین بیوی کی ملاقات ہوئی، پھر وہ اپنے شوہر کے لیے ترقی کا زینہ بن گئی۔ خود ہنری کو بھی اس بات کا علم بہت بعد میں ہوا تھا کہ جس عورت کو وہ کسی بڑے خاندان سے سمجھ رہا تھا وہ ایک چھوٹے درجے کے پولیس آفیسر کی بیوی تھی۔ پھر اس خیال سے کہ کہیں اس کے تعلقات کی وجہ سے دوسروں کو ہنری کی شخصیت پر انگلی اٹھانے کا موقع نہ ملے، اس نے مارٹن کے عہدے میں ترقی کرا دی تھی۔ بہرحال حالات نے ہنری اور مارٹن کو ایک دوسرے کی ضرورت بنا دیا تھا۔ مارٹن یوں تو کسی بڑے عہدے کے لائق نہیں تھا، لیکن شاطرانہ معاملات میں اس کا ذہن بڑی تیزی سے کام کرنے کا عادی تھا۔ چنانچہ اس نے ہنری کے لیے اپنی ذاتی حیثیت میں جو کام انجام دیے تھے اس کے کچھ ثبوت بھی اپنے پاس محفوظ کر لیے تھے تاکہ بوقت ضرورت انہیں ہنری کو رام کرنے کی غرض سے استعمال کیا جائے۔ دوسری جانب ہنری بھی کیل کانٹوں سے پوری طرح لیس تھا۔ وہ جس وقت چاہتا محض ایک اشارے سے مارٹن کے غرور کو خاک میں ملا سکتا تھا۔ گورنر جنرل کا ایک قابل اعتماد کرندہ ہونے کی وجہ سے اس کے اختیارات بہت وسیع تھے، جسے کوئی
معمولی درجے کا افسر چیلنج نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن اس روز ہنری کے ذہن کو شدید جھٹکا پہنچا جب اسے خاص ذرائع سے اس بات کا علم ہوا کہ اس کی بیوی مارٹینا، جو ہر اعتبار سے معاشرے میں ایک بلند مقام کی حامل تھی، تحصیل کے سب سے زیادہ گندے اور ناپسندیدہ شخص کے ساتھ جنسی معاملات کی تمام حدود پھلانگ چکی ہے۔ ننکا کی پراسرار شخصیت کے بارے میں ہنری کو بھی تفصیل کے ساتھ ساری خبریں ملتی رہتی تھیں، لیکن وہ اس بات سے خوفزدہ تھا کہ اگر اس نے کھل کر ننکا کے مقابلے پر آنے کی کوشش کی تو اس کی زندگی بھی دوسروں کی طرح خطرے میں پڑ سکتی تھی۔ چنانچہ اس نے دوسرا راستہ اختیار کیا اور مارٹینا پر کچھ پابندیاں عائد کرنی شروع کر دیں۔ دبی زبان میں اس نے مارٹینا کو اس بات کا بھی اشارہ دیا تھا کہ اگر وہ چاہے تو اپنے کسی ہم رتبہ شخص کے ساتھ تعلقات بڑھا سکتی ہے، لیکن ننکا سے اسے دور رہنا پڑے گا۔ مارٹینا بڑی دیدہ دلیری سے ننکا کے ساتھ اپنی کسی راہ و رسم کی تردید کی، لیکن وہ چھپ چھپ کر برابر اسے ملتی رہی۔ ننکا اسے اپنی پراسرار طاقتوں کے علاوہ ایک مرد کی حیثیت سے بھی کچھ زیادہ ہی بھاگ گیا تھا۔ اس نے ننکا سے اس بات کی شکایت بھی کی تھی کہ ہنری ان دونوں کے تعلقات کے درمیان دیوار بن کر قائل ہونے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہنری کو جب اس بات کی بھنک ملی کہ مارٹینا اپنے مقام سے گرتی جا رہی ہے تو اس نے ننکا کو راستے سے ہٹانے کی خاطر ایک اور جال تیار کیا۔ مارٹن کو طلب کر کے اس نے پہلی بار گھٹیا سیاست کے مد نظر قدرے درست لہجے میں کہا، مجھے معتبر ذرائع سے یہ رپورٹیں مل رہی ہیں کہ ریاست میں ننکا کی وجہ سے خوف و ہراس کی سنگین صورت لوگوں میں بے چینی پیدا کر رہی ہے۔ اگر یہ بات گورنر جنرل کے کانوں تک پہنچ گئی تو تمہاری ملازمت بھی خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ تمہیں کوئی تدبیر فوری طور پر اختیار کرنی پڑے گی۔ اگر آپ اشارہ دیں تو میں کوئی ہنگامی صورت پیدا کر کے ننکا کو پولیس مقابلے میں ہمیشہ کے لیے ختم کرا دوں۔ مارٹن نے دبی زبان میں کہا۔ ہنری نے کسی فوری خیال کے پیش نظر جواب دیا، میں تمہیں ہنگامی حالات پیدا کرنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ امن و امان کی صورت خراب ہونے سے کچھ دوسری سیاسی قوتیں بھی سر ابھار سکتی ہیں جو ہماری پالیسی کے خلاف ہوگا۔ ننکا کے بارے میں ہمارے پاس کوئی ٹھوس ثبوت بھی نہیں ہے جس کی بنا پر اس کی گرفتاری عمل میں لائی جا سکے۔ مارٹن نے عذر پیش کیا، ریاست کے لوگ اس قدر خوفزدہ ہیں کہ کوئی شخص اس کے خلاف گواہی دینے کو آمادہ نہیں ہوتا۔ ایک راستہ ہے، مگر تمہیں بڑی عقل مندی اور خاموشی سے کام کرنا ہوگا۔ ہنری نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، ریاست میں ایک شخص ایسا ہے جو ہماری مشکل آسان کر سکتا ہے۔ وہ کون؟ مادھو لال، ہنری نے ہونٹ چباتے ہوئے جواب دیا۔ ننکا نے اس کا گھر جلا کر راکھ کر دیا تھا۔ اس کی بیوی اور بیٹی دونوں کام آ گئے تھے، لیکن مادھو لال کسی طرح بچ گیا۔ بعد میں اس نے گورنر جنرل کے نام ایک ذاتی شکایت روانہ کی تھی جو میرے ہاتھ لگ گئی۔ مادھو لال کی اس شکایت کے مطابق ننکا اس کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ مادھو لال کی اس شکایت کے مطابق ننکا اس کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا جبکہ وہ اپنی بیٹی کا رشتہ کرم چندر نامی ایک بزنس مین سے طے کر چکا تھا۔ ننکا نے مادھو لال کے گھر کو آگ لگانے کے ساتھ ساتھ کرم چندر کو بھی ٹھکانے لگا دیا تھا۔ تو مادھو لال کو اعتماد میں لے کر ننکا کے خلاف مواد اکٹھا کر سکتے ہو۔ کیا مادھو لال نے پولیس میں باقاعدہ کوئی رپورٹ درج نہیں کرائی تھی؟ ہنری نے سپاٹ آواز میں کہا۔ اس نے گورنر جنرل کو بھیجی جانے والی درخواست میں اس بات کا ذکر بھی کیا تھا کہ ننکا غالباً بلیک میجک یا اور کسی ایسے پراسرار طاقت کا مالک ہے جس کی وجہ سے لوگ اس سے ڈرتے ہیں۔ مارٹن کو ذاتی طور پر بھی ننکا کے بارے میں اس کی غیر مرئی قوتوں کا علم تھا، لیکن اس نے اس کا اظہار نہیں کیا۔ کچھ دیر تک ہنری کے ساتھ تبادلہ خیالات کرنے کے بعد اس نے خفیہ طور پر مادھو لال سے ملاقات کی۔ مادھو لال پہلے تو سامنے آنے سے انکار کرتا رہا، پھر جب مارٹن نے ہر طرح سے اس کے تحفظ اور پوری رازداری کا یقین دلایا تو وہ بادل نخواستہ تیار ہو گیا۔ اور اب جب ایک سنتری نے اتنی رات کے مارٹن کو مادھو لال کی آمد کی اطلاع دی تو وہ سنبھل کر بیٹھ گیا۔ شراب کی بوتل اور گلاس اس نے سپاہی کے کمرے سے نکلتے ہی سامنے سے ہٹا دیے تھے۔ مادھو لال کمرے میں داخل ہوا تو اس کا لباس بارش کے پانی اور گرد و غبار سے بے حد خراب ہو رہا تھا، لیکن وہ اس وقت خاصا مضطرب اور پرجوش دکھائی دے رہا تھا۔ مارٹن نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں اس سمے بیٹھنے کے ارادے سے نہیں آیا سرکار، مادھو لال نے پھولی پھولی سانسوں کے درمیان کہا۔ آپ کو ابھی اور اسی وقت میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ کہاں؟ مارٹن نے اس کی کیفیت کا اندازہ لگاتے ہوئے متصراً دریافت کیا۔ قبرستان، مادھو لال نے ہاتھوں کی مٹھیاں بھیج کر جواب دیا۔ میں آپ کو وہ ٹوٹی پھوٹی قبر دکھانا چاہتا ہوں جہاں میری جمنا کی گلی سڑی ہڈیاں آج بھی اس دشٹ کے حکم پر کھڑکھڑانے لگتی ہیں۔ مادھو لال، تم ہوش میں تو ہو؟ مارٹن نے پہلو بدل کر پوچھا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں سرکار، مادھو لال نے ہاتھ باندھ کر رندھی ہوئی آواز میں جواب دیا۔ میں بھگوان کی سوگند کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے اس پاپی اور کٹھور دل ننکا کو جمنا کی آتما سے باتیں کرتے سنا ہے۔ میری سپتری کی آتما ابھی تک اس کے قبضے میں ہے۔ مادھو لال نے مارٹن کے استفسار پر پوری تفصیل بیان کی تو مارٹن اپنی کرسی پر کس مسا کر رہ گیا۔ مادھو لال نے جو کچھ بیان کیا تھا وہ ناقابل یقین تھا، لیکن ہنری نے اسے جو ہدایات دے رکھی تھیں اس کی وجہ سے وہ مادھو لال کو چھٹلا بھی نہیں سکتا تھا۔ میری بات کا وشواس کریں سرکار،
مادھو لال جذباتی ہونے لگا۔ اس حرامی نے میری جمنا کی ہڈیوں کو دلہن کا روپ دے کر اس کی آتما سے سب کچھ اگلوا لیا اور پھر مٹی اور اس چاٹ شنکار میں دبا کر چلا گیا۔ ٹھیک ہے، مارٹن نے کچھ سوچ کر کہا، تم باہر جا کر گیٹ پر بیٹھو، میں تیار ہو کر آتا ہوں۔ مادھو لال کمرے سے چلا گیا تو مارٹن نے اٹھ کر بے چینی سے ٹہلنا شروع کر دیا۔ اسے مادھو لال کی ذہنی حالت پر شبہ ہو رہا تھا۔ دوسری شکل میں اگر وہ اس کی کہانی پر یقین بھی کر لیتا تو محض چند ہڈیوں کو کسی پرانی اور ٹوٹی پھوٹی قبر سے برآمد کر لینے کے بعد بھی وہ ننکا کو کسی قانونی گرفت میں نہیں لے سکتا تھا۔ خاصی دیر تک غور و خوض کرنے کے بعد اس نے وقتی طور پر یہی فیصلہ کیا کہ مادھو لال کی تسلی کی خاطر اس کے ساتھ قبرستان جا کر قبر کو دیکھ لے۔ باقی ضابطے کی کارروائی بعد میں کسی منصوبہ بندی کے بعد بھی عمل میں لائی جا سکتی تھی، لیکن اپنے کمرے سے نکلنے کے بعد اس نے جو منظر دیکھا اس نے خود اس کے جسم کے رونگٹے بھی کھڑے کر دیے۔ مادھو لال پولیس چوکی کے گیٹ کے سامنے چاروں شانے چت پڑا تھا۔ اس کی بڑی بڑی آنکھیں اپنے حلقوں سے ابل کر باہر آ گئی تھیں۔ گلے پر نیل کے گہرے دھبے صاف نظر آ رہے تھے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کسی نے غیر معمولی طاقت سے مادھو لال کا گلا گھونٹ کر اسے موت کے گھاٹ اتارا تھا۔ لاش کے گرد نائٹ ڈیوٹی کا پورا عملہ گھیرا ڈالے ہکا بکا کھڑا تھا۔ مادھو لال اتنی خاموشی سے اپنے بھیانک انجام کو پہنچا تھا کہ کسی کو کانوں کان خبر تک نہ ہوئی۔ مارٹن بوکھلایا ہوا اپنے کمرے کی جانب واپس لپکا۔ فوری طور پر اس نے فون پر ہنری سے رابطہ قائم کر کے اسے حالات سے باخبر کیا۔ پھر دوسری جانب سے ملنے والی ہدایت کے مطابق اس نے انتہائی خاموشی سے مادھو لال کی لاش کو پتھر سے باندھ کر ندی میں پھینکوا دیا۔ عملے کے افراد کو بڑی سختی سے اس بات کی تاکید کی گئی کہ وہ تھانے میں مرنے والے کے بارے میں اپنی اپنی زبانیں بند رکھیں۔ ہنری اس وقت اپنی خوابگاہ میں بڑی بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ مارٹن سے ملنے والی اطلاع نے اس کی نیند اڑا دی تھی۔ اسے یقین تھا کہ مادھو لال کی پراسرار موت میں بھی شیطانی قوتوں کو دخل حاصل ہوگا۔ ہنری کو مادھو لال کی موت کی اتنی فکر نہیں تھی جتنی اس بات کی تھی کہ ممکن ہے ننکا کو اس بات کا بھی علم ہو گیا ہو کہ مارٹن نے جو کچھ کیا تھا وہ ہنری سے ملنے والی ہدایت کے بعد کیا تھا۔ ایسی صورت میں ننکا کی توجہ ہنری کی طرف بھی مبذول ہو سکتی تھی اور وہ بھی ننکا کی خباثتوں کا نشانہ بن سکتا تھا۔ ہنری کے ذہن میں ابھرنے والے وسوسے اسے پریشان کر رہے تھے۔ اس نے پریشانی کے دباؤ کو کم کرنے کی خاطر الماری کھول کر شراب اور گلاس نکال کر اپنے لیے ایک لمبا پیک تیار کیا اور 2-3 گھونٹ میں ہی پی گیا۔ شراب نوشی کے دوران اس کی نظریں بار بار مارٹینا کی جانب ہی اٹھ رہی تھیں، جو ڈریسنگ گاؤن میں ملبوس کچھ دیر بیشتر ہنری کے ساتھ نرم و کرم بستر پر اس کے آغوش میں محو خواب تھی۔ اب بھی وہ ہنری کی پریشانی سے بے خبر گہری نیند سو رہی تھی۔ اس کا ڈریسنگ گاؤن بے ترتیب ہو رہا تھا، جس کی اوٹ سے اس کا خوبصورت اور حسین جسم جھانک رہا تھا، لیکن اس وقت ہنری اس خوبصورت اور گداز جسم کے نشیب و فراز کو دیکھ کر کچھ اور الجھ گیا۔ یہ احساس کسی زہریلے تیر کی طرح اس کے وجود میں چبھنے لگا کہ اس وقت وہ جس گندی اور ناپاک شخصیت کی وجہ سے اپنی پریشانی کو شراب میں غرق کر رہا تھا، وہی ناپسندیدہ اور غلیظ شخصیت مارٹینا کے حسین جسم سے وابستہ تھی۔ یہ احساس کسی زہریلے تیر کی طرح اس کے وجود میں چبھنے لگا کہ اس وقت وہ جس گندی اور ناپاک شخصیت کی وجہ سے اپنی پریشانی کو شراب میں غرق کر رہا تھا، وہی ناپسندیدہ اور غلیظ شخصیت مارٹینا کے حسین جسم سے وابستہ تھی۔ خوابگاہ میں روشن بلیو رنگ کے نائٹ بلب نے اس کے جسم کو اس وقت اور ہوشربا بنا رکھا تھا۔ ہنری نے نفرت سے اپنی نگاہیں مارٹینا کی سمت سے پھیر لیں، مگر 2-3 بڑے بڑے پیگ پینے کے بعد ہی اس کی وحشتوں میں کچھ کمی آئی۔ لیکن ننکا کسی زہریلے کن کھجورے کی مانند اس وقت بھی اس کے ذہن میں کلبلا رہا تھا۔ ننکا کا وجود اب ہنری کے لیے ناقابل برداشت ہو چکا تھا۔ وہ وسیع اختیارات کا مالک تھا۔ اس کی آنکھوں کی ایک معمولی سی جنبش بھی ریاست کے کسی بڑے سے بڑے فرد کی موت کا سبب بن سکتی تھی۔ مارٹن کے علاوہ دوسرے اعلیٰ عہدیدار بھی اس کی خوشنودی حاصل کرنے کی خاطر ہاتھ باندھے ہر وقت اس کے آگے پیچھے منڈلایا کرتے تھے۔ ننکا کو راستے سے ہٹانے کی خاطر وہ کسی کو بھی اکسا سکتا تھا، لیکن مادھو لال کی موت جن حالات میں واقع ہوئی تھی اس نے ہنری کو بھی کسی قدر خوفزدہ کر دیا تھا۔ ننکا کو اپنی پراسرار قوتوں کے ذریعے یقیناً اس جال کا علم ہو گیا تھا جو مادھو لال کے روپ میں اس پر پھینکا جانے والا تھا۔ اس نے اپنے سفلی عمل کے ذریعے اسے پولیس چوکی کے اندر عبرتناک موت سے دوچار کر دیا۔ تھانے کے بیشتر عملے نے مادھو لال کی موت کے ہولناک منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ ہنری کے حکم پر مارٹن نے انہیں زبان بند رکھنے کی تاکید کر دی تھی، لیکن بہرحال وہ چشم دید گواہ تھے۔ ان میں سے اگر ایک بھی باغی بن کر زبان کھول دیتا تو مارٹن عذاب میں آ جاتا اور پھر ہو سکتا تھا کہ مارٹن بھی خود کو عذاب سے بچانے کی خاطر آخری حربے کے طور پر ہنری کا نام زبان تک لے آتا۔ ایسی صورت میں ہنری کی بنی بنائی ساکھ اور ساری عزت اور شہرت خاک میں مل جاتی۔ ان تمام اندیشوں سے بچنے کی صرف ایک ہی صورت تھی، کسی بھی طرح ننکا کو موت سے ہمکنار کر دیا جاتا۔
ननका की मुतवक्को मौत के ख्याल के साथ ही हेनरी की नज़रें दोबारा मार्टिना की तरफ उठी, जो न सिर्फ खूबसूरत, हसीन और गुदास जिस्म की मालिक थी, बल्कि ननका से उसके मरासिम भी थे। अगर वो हेनरी का साथ देने पर आमादा हो जाती तो बड़ी आसानी से किसी शराब में सरीउल असर जहर के 2 कतरे डालकर ननका के मनहूस और मकरू वजूद को हमेशा के लिए मौत की नींद सुला सकती थी। अंग्रेजी तारीख के बेशुमार सफ़ात ऐसे वाक़यात से भरे पड़े थे, लेकिन हेनरी को उम्मीद नहीं थी कि मार्टिना उसकी ज़िंदगी बचाने की खातिर ननका की मौत को तरजीह देगी। हेनरी की आंखों में नफरत और हिकारत की चिंगारियां चटकने लगी। उसने मार्टिना की बेवफाई के नाम पर शराब का एक और गिलास हलक में उंडेल लिया। उसके जहन में ऐसे मुतअद्दिद नाम उभरने लगे जो किसी आड़े वक्त में उसका साथ दे सकते थे। वो नामों की तवील फहरिस्त पर किसी मंझे हुए सियासतदान की तरह गौर करता रहा। फिर अचानक उसके जहन में बलवंत कुमार का नाम गर्दिश करने लगा। बलवंत कुमार सुपरिटेंडेंट पुलिस के ओहदे पर फाइज था। निडर और बेखौफ होने के अलावा बेहद चलता पुरजा था। अपने ओहदे और कुर्सी की ताकत से फायदा उठाने में भी माहिर था, लेकिन एक कत्ल की वारदात में मुलविस होकर मुअत्तल हो गया था। मकतूल के बुरसा ने, जो साहिब हैसियत लोग थे, उस पर भरी अदालत में ये इल्ज़ाम लगाया था कि उसने कातिलों को मुंह मांगी कीमत हासिल करने के बाद जानबूझकर फरार होने का मौका फराहम किया था। बलवंत कुमार उन दिनों मुअत्तल था और अपने बचाव की खातिर हर मुमकिन कोशिश कर रहा था। हेनरी ने दीवार गिर क्लॉक पर नजर डाली। उस वक्त रात के 2:30 बज रहे थे। उसने एक लम्हे के लिए कुछ सोचा, फिर मार्टिना के हसीन जिस्म पर एक निगाह डालता ख्वाबगाह से निकलकर अपनी स्टडी में आ गया। स्टडी का दरवाज़ा अंदर से बंद किया, फिर अपने खास फ़ोन का रिसीवर उठाकर बलवंत कुमार के नंबर डायल करने लगा। दूसरी जानिब से फ़ोन की घंटी की मुसलसल आवाज़ सुनाई देती रही, लेकिन किसी ने फ़ोन सुनने की जहमत गवारा नहीं की। या तो वो लोग घोड़े बेचकर सो रहे थे, या फिर जानबूझकर मामलात के पेश नज़र कॉल रिसीव करने से गुरेज किया गया था। हेनरी ने लाइन मुनक़ते करके दोबारा नंबर मिलाए, मगर दूसरी बार भी अब उसे मायूसी का सामना करना पड़ा। तो उसने झुलाए हुए अंदाज में बास्टर्ड कहकर अपने गुस्से को कदरे ठंडा करने की कोशिश की। स्टडी खोलकर बाहर आया और होंठ चबाता हुआ हाबगा की तरफ कदम बढ़ाने लगा। उसका जहन उस वक़्त शराब के गहरे असर के तहत कुछ ज्यादा ही प्रागंदा हो रहा था। इस ख्याल से कि मार्टिना उसकी परेशानी से आगाह न होने पाए, हेनरी ने खाबगा के दरवाजे को आहिस्तगी खोलकर अंदर कदम रखा, लेकिन दूसरे ही लम्हे उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। मार्टिना अपने बिस्तर पर कुछ अजीब अंदाज में बैठी खुली आंखों से मार्टिन को घूर रही थी। उन आंखों में बेकैफी और कसलमंदी नजर आ रही थी। वो खुमार और मसी मौजूद नहीं थी जो पहली ही नज़र में दूसरों को अपना गर्विदा बना लिया करती थी। हेनरी को यूं महसूस हुआ जैसे वो जागते में भी सो रही हो। उसका खूबसूरत जिस्म किसी संग तराश के खूबसूरत मुजस्मे की मानित बेहिस्सो हरकत दिखाई दे रहा था। क्या बात है डार्लिंग? हेनरी ने अपने दिल पर जबर कर कर मुस्कुराने की कोशिश की। तुम तो हमेशा बहुत बेखबरी की नींद सोने की आदी थी, फिर आज बेवकत कैसे जाग गई? हेनरी, क्या तुम ये पसंद करोगे कि तुम्हारी आन पान और शान का सूरज जो फिल वक्त पूरी आबोताब से चमक रहा है हमेशा के लिए गरूब हो जाए? हेनरी ने मार्टिना के गुदास होंठों को हरकत करते देखा, लेकिन जो आवाज़ उसके कान सुन रहे थे वो मार्टिना की हरगिज़ नहीं थी। एक लम्हे के लिए हेनरी का सारा नशा हिरन हो गया। खौफ की एक लहर बड़ी तेजी से उसके पूरे जिस्म में दौड़ गई, मगर दूसरे ही लम्हे उसने अपने दिल की धड़कनों को संभालते हुए मध्यम और सपाट आवाज में पूछा, कौन हो तुम? तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। इस बार मार्टिना के होंठों से एक नई आवाज बुलंद हुई, क्या चनारगढ़ से तुम्हारा दिल भर चुका है? तुम क्या चाहते हो? हेनरी के दिल की धड़कनें तेज होने लगी। उसके जहन में ननका का पुरस्रार नाम खतरे की सुर्ख बत्ती बनकर तेजी से चलना बुझना शुरू हो गया। अब जब तुम्हारे मन में मेरा ध्यान आ गया है तो मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो। इस बार मर्दाना आवाज सुनाई दी, मुक्ति चाहते हो तो मेरे बारे में विचार करना छोड़ दो। तुम्हारे पास जिंदा रहने का केवल यही एक रास्ता है। ज्यादा चलतर चालाक और चंडाल बनने के सपने देखोगे तो तुम्हारा अंत यानी अंजाम माधुलाल से ज्यादा खतरनाक और भयानक होगा। हेनरी ने इस बार कोई जवाब नहीं दिया। किसी नादीदा कुव्वत के खौफ के एहसास ने उसके मजबूत एहसाब को बुरी तरह झंझोड़ कर रख दिया था। वो फटी फटी नजरों से मार्टिना को देखता रहा, जिसके अंदर कोई और रूह समा चुकी थी। खुद भी खाओ पियो ऐश करो और दूसरों को भी मौज मस्ती करने दो। रास्ते में रोड़े अटकाने की कोशिश करोगे तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे। क्या मैं इस वक्त ननका की आवाज सुन रहा हूँ? हेनरी ने हिम्मत करके दरियाफ्त किया। नाम की बात छोड़ दो महाराज, काम की बात करो। इस बार उभरने वाली मर्दाना आवाज में गहरा तंज और हिकारत शामिल थी। तुम किसी दूसरे की पत्नी के सुंदर शरीर से छेड़छाड़ करते हो तो फिर ये अधिकार अपनी पत्नी को क्यों नहीं देते?
تم تو سفید چمڑی کے مالک ہو، تمہارے دھرم میں تو الٹا سیدھا سب چلتا ہے۔ پاپ اور پنیہ کی باتیں تمہارے جیسے دو منہے سانپ کو شوبھا نہیں دیتی۔ شریر کے سمبندھ میں گورا کالا نہیں چلتا، من من سے مل جائے تو سب پنیہ بن جاتا ہے۔ متر بن کر رہو گے تو تمہارے جیون کے رنگ اور نکھریں گے، دشمنی مول لو گے تو تمہارے شریر کی ہڈیاں بھی کسی کو نہیں ملیں گی۔ ایک بات گرا سے باندھ لو، تمہاری سندر پتنی میری شرن میں ہے، اسے بگاڑ کرو گے تو گھاٹے میں رہو گے۔ میں تمہاری دوستی قبول کرتا ہوں، ہنری نے اپنی پالیسی کے تحت جلدی سے کہا، پرنتو تم اپنی پتنی کے کارن اپنی بدنامی سے بھی ڈرتے ہو، کیوں؟ ہنری اس سوال پر اچھل پڑا۔ وہ بات جو اس کے دل میں آئی تھی وہی مارٹینا کی زبان سے مرد کی آواز میں سنائی دی تو ہنری کے دل کی دھڑکنیں اور تیز ہو گئیں۔ میں جا رہا ہوں سرکار، پرنتو یاد رکھنا میرا راستہ دوبارہ کھوٹا کرنے کا وچار کبھی بھول کر بھی من میں نہ لانا۔ کیا تم دوست کی حیثیت سے میرے کام آتے رہو گے؟ ہنری نے موقع پرست سیاستداں کی طرح تیزی سے سوال کیا، لیکن دوسری جانب سے کوئی جواب نہیں ملا۔ مارٹینا نے کس مسا کر ایک طویل انگڑائی لی، پھر آنکھیں بند کر کے دوبارہ بستر پر دراز ہو گئی۔ ہنری کی نظریں بدستور اس کے جسم پر مرکوز تھیں۔ شرافت حسین بڑے دل گردے کے مالک تھے، لیکن ننکا سے ملاقات کے بعد وہ کچھ مضطرب اور پریشان ہو گئے تھے۔ ننکا سے ان کی ملاقات زیادہ طویل نہیں ہوئی، لیکن شرافت حسین نے اس بات کو اچھی طرح محسوس کر لیا تھا کہ وہ نہایت مضبوط اعصاب اور پراسرار قوتوں کا مالک ہے۔ اس کی سرخ سرخ آنکھوں میں عمل تنویم کی وہ تمام خاصیتیں بھرپور انداز میں موجود تھی جو کسی شخص کو بھی پل بھر میں ہپنوٹائز کر سکتی تھی۔ جائیداد کے کاغذات کے معاملے میں بھی ننکا نے جس دیدہ دلیری سے بات میں جعلی ہونے کا اعتراف کیا تھا، وہ بھی اس بات کی دلیل تھی کہ وہ کسی سے خوف زدہ ہونے کا عادی نہیں تھا۔ اس کو اپنے اوپر مکمل اعتماد تھا اور اسی خود اعتمادی نے اسے نڈر اور بے خوف بنا دیا تھا۔ ننکا کے جانے کے بعد بھی شرافت حسین اس کے بارے میں سوچتے رہے۔ ننکا ان کے دل و دماغ پر کسی بوجھ کی طرح طاری تھا۔ انہوں نے متعدد بار اس کے خیال کو ذہن سے جھٹکنا چاہا، لیکن ہر بار ننکا کا تصور کسی آسیب کی طرح دوبارہ ان پر مسلط ہو جاتا۔ آرام کی غرض سے وہ کچھ دیر تک اپنی خوابگاہ میں جا کر لیٹے رہے۔ شاہی دفینے کو حاصل کرنے کی خواہش ان کے دل میں رہ رہ کر کروڑیں بدل رہی تھی، لیکن محض اس دفینے کی تلاش کی خاطر وہ اپنی ساکھ اور ملازمت کو داؤ پر نہیں لگا سکتے تھے۔ ننکا جیسے شیطان صفت آدمی کے قول و فعل پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا تھا، مگر ان تمام باتوں کے باوجود ایک سوال رہ رہ کر ان کے ذہن میں ابھر رہا تھا۔ ننکا نے جعلی کاغذات کا سہارا لے کر ان سے ملاقات کی کوشش کیوں کی تھی؟ اس ملاقات کے پس منظر میں وہ ان سے کس بات کا طلبگار تھا؟ رات کا کھانا کھانے کے بعد وہ چہل قدمی کے ارادے سے بیرونی احاطے میں بنے لان پر آئے تو وہ خادم دوبارہ ان کے سامنے آ گیا جس نے ننکا کی آمد کی اطلاع دی تھی اور اسے ملاقات کا اصرار کیا تھا۔ شرافت حسین نے اسے وضاحت طلب نظروں سے دیکھا تو وہ دبی زبان میں بولا، مجھے کچھ دنوں کی چھٹی درکار ہے صاحب، میں اپنے گاؤں جانا چاہتا ہوں۔ کوئی خاص وجہ؟ میرے چچا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، چاچی بوڑھی ہے، وہ پوری طرح ان کی دیکھ بھال نہیں کر سکتی۔ دوپہر تک تو تم نے رخصت حاصل کرنے کی کوئی بات نہیں کی تھی۔ شرافت حسین نے خادم کو گھورا، نہ جانے کیوں ان کا دل گواہی دے رہا تھا کہ خادم کی چھٹی مانگنے کی وجہ وہ نہیں جو وہ بیان کر رہا تھا۔ مجھے یاد نہیں رہا تھا صاحب، ورنہ بستوں کو الہ آباد سے واپس آ جانے دو، پھر میں تمہاری درخواست پر غور کروں گا۔ شرافت حسین نے خادم کی بات کاٹ کر کہا، آپ دفتر کے کسی چپڑاسی سے بھی کام چلا سکتے ہیں صاحب۔ خادم نے ہاتھ جوڑ کر کہا، میرا فوری جانا بہت ضروری ہے۔ میرا خیال ہے کہ تم ننکا سے بہت زیادہ خائف ہو۔ شرافت حسین نے اس کی دکھتی رگ کو ٹٹولنے کی کوشش کی تو خادم کے چہرے پر خوف اور دہشت کے ملے جلے تاثرات ابھرنے لگے۔ زندگی ہر شخص کو عزیز ہوتی ہے صاحب، خادم نے مدھم آواز میں کہا۔ کیا ننکا نے جاتے وقت تم سے کچھ کہا تھا؟ نہیں سرکار، لیکن اس نے جن نظروں سے مجھے دیکھا تھا وہی میرے لیے بہت ہے، خادم نے جواب دیا۔ میں موت سے نہیں ڈرتا، 10-12 آدمیوں کے درمیان گھر جاؤں تب بھی فرار کا راستہ تلاش کرنے کی بجائے ان سے آخری دم تک جان پر کھیل کر مقابلہ کر سکتا ہوں، لیکن شیطانی اور گندی طاقتوں سے لڑنا میرے بس کی بات نہیں ہے۔ گویا میرا اندازہ غلط نہیں تھا۔ آپ پڑھے لکھے سمجھدار آدمی ہیں صاحب، میں آپ کی بات سے انکار نہیں کروں گا۔ اس بات کی کیا ضمانت ہے تمہارے پاس کہ ننکا اگر تم کو کوئی نقصان پہنچانا چاہتا ہے تو وقتی طور پر تمہارے سامنے سے ہٹ جانے کے بعد وہ تمہیں بعد میں معاف کر دے گا؟ شرافت حسین نے سپاٹ لہجے میں سوال کیا۔ ننکا کے سلسلے میں کسی بات کی کوئی ضمانت نہیں دی جا سکتی سرکار، لیکن انسان اپنے بچاؤ کی خاطر کوئی نہ کوئی تدبیر تو ضرور اختیار کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، کل صبح دفتر میں اپنی درخواست پیش کرنا۔ خادم کی باتیں سن کر شرافت حسین کے اضطراب میں مزید اضافہ ہو گیا۔ اسی نے اصرار کر کے ننکا کو شرافت حسین سے ملنے کی درخواست کی تھی اور اب وہی ننکا سے فرار حاصل کرنے کی خاطر چھٹی حاصل کر کے اس کی نظروں سے دور جانا چاہتا تھا۔ شرافت حسین کچھ دیر لان میں چہل قدمی کرنے کے بعد اپنی خوابگاہ میں آ گئے۔
پھر یہ طے کر لینے کے بعد کہ انہیں ننکا سے کھلے عام نہیں ملنا چاہیے، انہوں نے لباس تبدیل کیا اور سونے کے ارادے سے لیٹ گئے۔ عام طور پر وہ 10 بجے تک سو جانے کی عادی تھی، مگر اس وقت رات کے 11 سے اوپر کا عمل تھا اور نیند ان کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ ننکا کا تصور ان کے اور نیند کے درمیان حائل ہو رہا تھا۔ ان کے اندر ایک عجیب سی کشمکش جاری تھی۔ وہ ننکا سے اس رات نہ ملنے کا فیصلہ کر چکے تھے، لیکن کوئی غیر مرئی قوت تھی جو بار بار انہیں اس ملاقات کے لیے اکسا رہی تھی۔ کلاک نے رات کے 12 بجائے تو شرافت حسین نے غیر اختیاری طور پر بستر چھوڑ دیا، جلدی جلدی لباس تبدیل کیا، پھر کوٹھی کے عقبی دروازے سے نکل کر اس راستے پر قدم اٹھانے لگے جو مرگھٹ کی سمت جاتا تھا۔ ان کے چلنے کا انداز بتا رہا تھا جیسے وہ خواب بیداری کی کیفیت سے دوچار ہو۔ مرگھٹ کا فاصلہ ان کی کوٹھی سے زیادہ دور نہیں تھا۔ وہ 15 منٹ بعد وہاں پہنچ گئے، لیکن ہنومان کے پرانے اور اجاڑ مندر کے پاس پہنچ کر وہ اس طرح چونکے جیسے کسی نے کچی نیند میں جھنجھوڑ کر بیدار کر دیا ہو۔ قرب و جوار کا جائزہ لینے کے بعد ان کے اعصاب کو ایک جھٹکا سا لگا۔ نہ چاہنے کے باوجود وہ اس وقت عین اسی مقام پر کھڑے تھے جہاں ننکا نے ملاقات کی خواہش ظاہر کی تھی۔ شاید وہ ننکا کی پراسرار طاقت ہی کا کرشمہ تھا جو ان کے ذہن کی سوچنے سمجھنے کی تمام قوتیں سلب کر کے انہیں ہنومان کے پرانے مندر تک گھسیٹ لایا تھا۔ شرافت حسین کا جسم پسینے سے شرابور ہونے لگا۔ گپ اندھیرے میں وہ آنکھیں پھاڑے ادھر ادھر دیکھ رہے تھے۔ اچانک ہنومان کے پرانے مندر کے دروازے خوفناک آواز میں چرچرائے تو شرافت حسین خوف و دہشت کے مارے اچھل پڑے۔ دھڑکتے ہوئے دل سے پلٹ کر دیکھا تو ننکا کا پراسرار وجود تاریکی میں کسی آسیب کی طرح لہراتا بل کھاتا ان کی جانب بڑھ رہا تھا۔ کون ہے؟ شرافت حسین نے بوکھلائی ہوئی آواز میں پوچھا۔ میں ننکا ہوں سرکار، آپ کا سیوک، آپ کے چرنوں کی دھول۔ ننکا لپکتا ہوا قریب آ کر کھردری آواز میں بولا۔ اندھیرے میں اس کی خون آلود روشن آنکھیں پہلے کے مقابلے میں کچھ زیادہ ہی بھیانک اور خوفناک لگ رہی تھیں۔ ننکا، شرافت حسین نے بمشکل خود پر قابو پاتے ہوئے کہا، میں تمہیں زیادہ وقت نہیں دے سکوں گا۔ مناسب ہوگا کہ تم نے جس مقصد کے لیے یہاں ملنے کی خواہش کی تھی وہ کم سے کم الفاظ میں بیان کر ڈالو۔ آپ مجھے کچھ ویاکل نظر آ رہے ہیں سرکار، ننکا نے سرسراتی آواز میں پوچھا۔ کس بات کی چنتا ستا رہی ہے؟ میں اس بات کو پسند نہیں کروں گا کہ کوئی تیسرا شخص مجھے اور تمہیں اس ویرانے میں راز و نیاز کرتے دیکھے۔ اسی کارن تو میں نے آپ کو اتنی رات کے یہاں بلایا تھا، ننکا نے یقین دلاتے ہوئے جواب دیا۔ بے فکر ہو جائیے سرکار، اس سمے یہاں کوئی پنچھی بھی بسیرا کرنے نہیں آتا، اور پھر جب میں آپ کے ساتھ ہوں تو کوئی جنگلی درندہ بھی ادھر آنے کی بھول نہیں کرے گا۔ جیون بڑی انمول چیز کا نام ہے، جان بوجھ کر کون موت سے کھیلنے کی کوشش کرتا، پھر بھی ہمارے لیے احتیاط ضروری ہے۔ شرافت حسین نے کہا، پھر کچھ سوچ کر بولے، کیا تمہیں یقین ہے کہ تم ہمارے دفتر کی گمشدہ فائل کا پتہ چلا لو گے؟ آپ سیوک کو موقع تو دیں سرکار، ننکا نے سرگوشی کی۔ ایک گمشدہ فائل کیا، آپ کی اور بھی بہت ساری منوکامنائیں پوری ہوں گی، کوئی اچھا ادھوری نہیں رہے گی۔ میں پرانے قلعے کے اس شاہی خزانے کی بات کر رہا ہوں سرکار، جس نے آپ کے من میں بھی کھلبلی مچا رکھی ہے۔ ننکا کا لہجہ معنی خیز تھا۔ شاہی دفینے کا نام سن کر شرافت حسین چونکے۔ ننکا کو ان کے دل کی بات کس طرح معلوم ہو گئی، یہ سوچ کر انہیں حیرت ہوئی کہ وہ ننکا کو ٹٹولنے والی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولے، میں نے تم سے خزانے کا ذکر ضرور کیا تھا، لیکن چھوڑیے بھی سرکار، جب آپ یہاں تک چل کر آئے ہیں تو پھر کھل کر متروں جیسی بات کریں۔ ننکا اپنے غلیظ ہونٹوں پر مکروہ سی مسکراہٹ بکھیر کر بڑی رازداری سے بولا، ریاست کے باسیوں کا یہ خیال غلط نہیں ہے کہ میں نے دیوی دیوتاؤں کے نام پر کٹھن تپسیا اور جاپ کر کے کچھ شکتی بھی پراپت کر لی ہے۔ مجھے اس بات کا پتہ بھی اسی شکتی سے چلا ہے کہ آپ کے من میں بھی شاہی خزانے کو حاصل کرنے کی تڑپ موجود ہے، پرنتو ننکا سے دوستی کا ہاتھ ملائے بغیر آپ اس دھن کو نہیں پا سکیں گے جس کے کارن اب تک سینکڑوں منشیہ اور بڑے بڑے بلوان زور لگا چکے ہیں۔ شرافت حسین گنگ سے ہو گئے۔ ننکا اتنی آسانی سے دوسروں کے دلوں کے بھید بھی جان سکتا ہے، یہ بات ان کے لیے کچھ کم حیرت انگیز نہیں تھی۔ کچھ دیر وہ اپنے دل کی دھڑکنوں پر قابو پاتے رہے۔ انہیں بڑی شدت سے اپنی اور ننکا کی حیثیتوں کے نمایاں فرق کا احساس ہو رہا تھا۔ ننکا کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھانے کے بعد تحصیل کے لوگوں کی نظروں میں آ کر وہ ان کی چمگوئیوں کا سبب بھی بن سکتے تھے، ان کی شہرت کو دھچکا بھی پہنچ سکتا تھا، مگر شاہی دفینے کی لالچ انہیں ننکا کی شخصیت میں دلچسپی لینے پر مجبور کر رہی تھی۔ وہ تھوڑے توقف کے بعد کسی آخری نتیجے پر پہنچ کر بولے، کیا تم کو اس بات کا یقین ہے کہ قلعے میں شاہی خزانہ ابھی تک موجود ہوگا؟ اوشیہ ہوگا، ننکا نے بڑے اعتماد سے جواب دیا۔ میں نے اس کارن بڑے پاپڑ بیلے ہیں سرکار، وشواس نہ ہوتا تو آپ کے قریب آنے کی کوشش بھی کبھی نہ کرتا۔ اور کیا تمہیں اس بات کا بھی یقین ہے کہ ہم دونوں مل کر اسے حاصل کر سکتے ہیں؟ شرافت حسین نے دلچسپی لیتے ہوئے کہا،
آپ تو پڑھے لکھے آدمی ہیں سرکار، ننکا نے ہلکا سا طنز کیا۔ اگر مجھے اس بات کا وشواس ہوتا کہ میں آپ کے بغیر کروڑوں کا دھن حاصل کر لوں گا تو پھر مجھے آپ کو بھاگیدار بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ بات معقول تھی۔ شرافت حسین سے ملاقات کی خاطر ننکا نے جو بہانہ تراشا تھا اس کے پس منظر میں اس کی کسی نہ کسی خواہش کو ضرور دہل رہا ہوگا۔ ننکا نے کھل کر اس کا اظہار کیا تو شرافت حسین کے جسم میں خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ ننکا مہان شکتی اور سفلی کے عمل کا ماہر ہونے کے باوجود میرے بغیر شاہی دفینے تک نہیں پہنچ سکتا۔ شرافت حسین کے ذہن میں یہ خیال ابھرا تو خزانے کو حاصل کرنے کی خواہش اور شدید ہو گئی۔ انہوں نے ننکا کو مزید کریدنے کی خاطر دریافت کیا، کیا تم نے اپنی طاقت کے ذریعے اس بات کا بھی سراغ لگا لیا کہ شاہی دفینہ قلعے کے کس حصے میں اور کہاں مدفون ہے؟ اسی کارن تو میں آپ سے گٹھ جوڑ کر رہا ہوں سرکار۔ ننکا نے چاروں طرف دیکھتے ہوئے بڑی ایستگی سے کہا۔ کیا مطلب؟ شرافت حسین چونکے۔ آپ کو ایک عمل کرنا ہوگا جو میں نہیں کر سکتا۔ ننکا نے سرگوشی کی۔ اگر آپ اس عمل میں کامیاب ہو گئے تو ہم دنیا کے کسی حصے میں بھی دفن خزانے کا پتہ چلا سکتے ہیں۔ آپ کے دفتر کی گمشدہ فائل بھی مل جائے گی۔ اس کے علاوہ ہم جس بات کو معلوم کرنا چاہیں گے معلوم کر سکتے ہیں۔ کیا تم وہ عمل بذات خود نہیں کر سکتے؟ شرافت حسین نے ننکا کو مشکوک نظروں سے گھورا۔ مجھے امید تھی کہ آپ یہ سوال ضرور پوچھیں گے۔ ننکا ایک ٹھنڈی اور طویل سانس لے کر بولا۔ بات دراصل یہ ہے سرکار کہ آپ کا یہ سیوک سفلی کا ماہر ہے اور آپ کو یہ بات ضرور معلوم ہوگی کہ سفلی کرنے والے کو گند اور غلیظ غذا بھی کھانی پڑتی ہے۔ جو عمل ہمیں اب کرنا ہے وہ دوسرے طریقے کا ہے جسے میں نہیں کر سکتا۔ آپ ہمت کریں تو کامیاب ہو جائیں گے۔ میں تمہارا مطلب سمجھ رہا ہوں، لیکن کیا میرے علاوہ کوئی تیسرا آدمی ایسا ممکن ہوتا تو میں آپ کی بجائے اس تیسرے آدمی کو زیادہ آسانی سے رام کر سکتا تھا۔ ننکا نے سر سراتے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں نے اپنے کالے علم کے زور سے یہ بات معلوم کی ہے کہ وہ عمل صرف آپ کر سکتے ہیں۔ کیا کرنا ہوگا مجھے؟ شرافت حسین نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے کہا۔ ننکا نے اتنی کچی گولیاں بھی نہیں کھیلی ہیں سرکار کہ دوستی پکی کیے بغیر کروڑوں کے دھن کا راز کسی اور کو بتا دے۔ میں سمجھا نہیں۔ اس بار شرافت حسین نے ننکا کو تیز نظروں سے گھورا۔ تم کہنا کیا چاہ رہے ہو؟ ہم دونوں کو اس عمل سے پہلے ایک دوسرے کو وشواس دلانا ہوگا کہ کوئی ایک دوسرے سے مکر و فریب نہیں کرے گا۔ ننکا نے بےحد کھردرے انداز میں کہا، پھر ہاتھ جوڑ کر بولا۔ میں آپ کا سیوک آپ کے چرنوں کی دھول ہوں سرکار، لیکن ہمیں دوستی کے بندھن میں بندھنے کے کارن اپنے دھرم کی کسی بڑی پستک یا دیوی دیوتاؤں کی سوگند کھا کر اس بات کا وچن دینا ہوگا کہ ہم کسی بھی حالت میں ایک دوسرے کو دھوکہ نہیں دیں گے اور عمل میں کامیاب ہونے کے بعد آدھے آدھے کے بھاگیدار ہوں گے۔ شرافت حسین نے فوراً ہی کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ کسی غیر مذہب کے ساتھ بڑی چیز کی قسم کھا کر حصے دار بننے سے ہچکچا رہے تھے، لیکن شاہی دفینے کا لالچ ایسا تھا کہ وہ اندر سے ڈھل مل یقین بھی ہو رہے تھے۔ ان کے ذہن میں یہ نکتہ بار بار ابھر رہا تھا کہ وہ اس وقت ننکا سے مخاطب تھے جو پوری تحصیل میں اپنی کالی طاقتوں کی وجہ سے کسی شیطان کی طرح مشہور تھا۔ لوگ اس کے سائے سے بھی کتراتے تھے۔ انہیں یہ خیال بھی پریشان کر رہا تھا کہ جو شخص گندی اور غلیظ چیزیں کھا سکتا ہے وہ کسی وقت اپنے وعدوں سے منحرف بھی ہو سکتا ہے۔ مگر ان تمام باتوں کے باوجود خزانے کا لالچ انہیں ننکا سے دوستی پر اکسا رہا تھا۔ ننکا کی سرخ پراسرار آنکھیں شرافت حسین کے چہرے پر مرکوز تھیں۔ پھر شاید وہ ان آنکھوں کا سحر ہی تھا جس نے شرافت حسین کو تسخیر کر لیا۔ انہوں نے ڈرتے ڈرتے بڑی چیز کی قسم کھا کر وعدہ کر لیا کہ وہ خزانے کے حصول میں ننکا کے ساتھ کوئی دھوکہ یا فریب نہیں کریں گے۔ بعد میں ننکا نے بھی دیوی دیوتاؤں کی لمبی چوڑی قسمیں کھا کر شرافت حسین کو یقین دلایا کہ وہ ان کے ساتھ کبھی دغا یا فریب سے کام نہیں لے گا۔ پھر دونوں نے ہاتھ ملایا اور ضروری عہد و پیمان کرتے رہے۔ ہاں بتاؤ مجھے کیا عمل کرنا ہوگا؟ شرافت حسین نے وقت کا اندازہ لگاتے ہوئے بے چینی سے دریافت کیا۔ جواب میں ننکا کے مکروح ہونٹوں پر ایک غلیظ مسکراہٹ ابھری۔ پھر وہ شرافت حسین کے کچھ اور قریب ہو کر اس عمل کے بارے میں تفصیلات بتانے لگا جس سے گزرنے کے بعد وہ شاہی دفینے کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکتے تھے۔ شرافت حسین نے عمل کی تفصیل سنی تو دم بخود رہ گئے۔ ان کا دل پوری شدت سے دھڑکنے لگا۔ ننکا نے جو عمل بتایا تھا، خوف اور دہشت کی سرد لہر ان کے پورے وجود پر طاری تھی، اور وہ ننکا کو یوں سہمی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے جیسے کوئی معمول اپنے عمل کو دیکھتا ہے۔ شرافت حسین خاصی دیر تک گمسم کھڑے ننکا کی سحر آلود نگاہوں میں دیکھتے رہے۔ پھر انہوں نے چونک کر خوفزدہ نظروں سے اضطراب کا جائزہ لیا۔ انہیں یک لخت یہ خدشہ پیدا ہوا کہ کہیں کوئی تیسرا شخص قریب کھڑا ان کی باتیں تو نہیں سن رہا۔ خوف اور دہشت کے مارے ان کے سارے جسم کے رونگٹے الف ہو رہے تھے۔ تنفس کی رفتار بتدریج تیز ہو رہی تھی۔ دھیرج سرکار، دھیرج، ننکا نے شرافت حسین کی دیگر کو حالت کا اندازہ لگاتے ہوئے ٹھوس آواز میں کہا۔ ابھی سے اگر آپ نے ہاتھ پاؤں ڈھیلے چھوڑ دیے تو آگے چل کر کیا ہوگا؟ چنتا کس بات کی ہے سرکار؟
ننکا جو آپ کے ساتھ ہے، کیا اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہیں ہو سکتا؟ شرافت حسین نے ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے خوفزدہ آواز میں ننکا کو مخاطب کیا۔ کیول یہی ایک راستہ ہے سرکار، جس پر اب آپ کو عمل کرنا ہوگا۔ اس بار ننکا نے بڑی پراسرار سنجیدگی سے تحکمانہ انداز اختیار کیا۔ ایک بات اور کان کھول کر سن لیجیے، اب اگر آپ نے قدم پیچھے ہٹائے تو آپ کو اپنی کسی بہت عزیز چیز سے ہاتھ دھونا پڑیں گے۔ شرافت حسین بے بسی کے عالم میں تھوک نگل کر رہ گئے۔ ننکا کے بتائے ہوئے عمل کے مطابق شرافت حسین کو ایک ہوش مند مگر کمسن بچے کو اپنی حویلی نما سرکاری کوٹھی کے کسی ویران کمرے میں اس وقت تک قید رکھنا تھا جب تک وہ قریب المرگ نہ ہو جاتا۔ ننکا نے اس بات کی بھی بڑی سختی سے تاکید کی تھی جس کمرے میں بچے کو بند رکھا جائے وہاں سورج کی ایک مدھم سی کرن بھی داخل نہ ہو سکے، صرف بجلی کے سرخ رنگ کی مدھم روشنی بوقت ضرورت کی جا سکتی تھی۔ اس کے علاوہ ننکا نے اپنے الفاظ پر زور دیتے ہوئے کہا تھا کہ اس معصوم بچے کو صرف ایسی میٹھی چیزیں زیادہ سے زیادہ مقدار میں کھلائی جائے جس سے اس کی پیاس کی شدت میں اضافہ ہو، مگر اسے پانی کی ایک ایک بوند سے بھی محروم رکھا جائے۔ نمک اور نمکین چیزیں بھی نہ دی جائیں۔ پھر جب بچہ پیاس کی شدت سے دم توڑنے لگے تو کسی تیز شکاری چھری یا چاقو سے اسے ذبح کیا جائے اور اس کے دل کو چیر کر اس کے خون سے پاک اور صاف روئی کی جتنی مقدار ممکن ہو تر کر لی جائے۔ بات کا عمل ننکا نے اس خون آلود روئی کے حصول کے بعد بتانے کا وعدہ کیا تھا۔ ننکا، شرافت حسین نے بڑی مشکلوں سے زبان کھولنے کی کوشش کی، تم جانتے ہو میں شادی شدہ ہوں، میرے بیوی بچے فی الحال الہ آباد گئے ہوئے ہیں، لیکن 1-2 دن میں واپس آ جائیں گے ان کی موجودگی میں آپ کا مطلب سمجھ رہا ہوں سرکار، پرنتو آپ پیچھے ہٹنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ آپ نے بڑی چیز کی سوگند کھائی ہے، اس سوگند کو توڑنے کی صورت میں آپ کو اپنی پتنی یا بالغ سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ ننکا نے ٹھوس آواز میں ایک ایک لفظ کو جما جما کر کہا۔ منشیہ تو ایک سندری کے پریم روگ میں الجھ کر بڑے سے بڑا بلیدان کرنے پر تیار ہو جاتا ہے، شاہی خزانہ تو سینکڑوں ناریوں کے کومل شریر سے بھی زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ زیادہ سوچ وچار مت کیجیے سرکار، اگر شبھ گھڑی بیت گئی تو ننکا کی کالی شکتی بھی آپ کی کوئی سہایتا نہیں کر سکے گی۔ آپ کو اپنی پتنی یا بالغ میں سے کسی ایک کو اپنی سوگند کے کارن بھیٹ دینا ہوگا۔ تم کہیں مجھے ڈرانے کی خاطر تو ایسی ہولناک باتیں نہیں کر رہے ہو؟ شرافت حسین نے دھڑکتے ہوئے دل سے پوچھا، پھر بولے، ایک بات تم بھی ذہن نشین کر لو، اگر اب میری بیوی یا بچے کو کوئی نقصان پہنچا تو تم بھی نہ بچ سکو گے۔ چھی چھی، آپ کیسی باتیں کرتے ہیں سرکار، ننکا نے سپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ میں کالی اور درگا کی سوگند کھا کر آپ کو وچن دے چکا ہوں کہ آپ کے ساتھ کوئی دھوکہ یا فریب نہیں کروں گا۔ بچہ کہاں سے دستیاب ہوگا؟ شرافت حسین نے کچھ توقف کے بعد سہمے ہوئے انداز میں سوال کیا۔ وہ آپ کو سیوک فراہم کر دے گا؟ ننکا جلدی سے بولا، اس بات کا بھی وعدہ کرتا ہوں کہ وہ بچہ اپنی تحصیل کا نہیں ہوگا، میں اسے کسی قریبی بستی یا گاؤں سے اٹھا لاؤں گا۔ کیا یہ ضروری ہے کہ اس بچے کو میں اپنی ہی کوٹھی میں رکھوں؟ شرافت حسین نے وضاحت طلب کی، کسی اور محفوظ جگہ پر نہیں رکھا جا سکتا؟ جگہ کی کوئی قید نہیں سرکار، لیکن اگر بچہ کسی وجہ سے ہاتھ سے نکل گیا تو سارا کھیل الٹ جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہ ذمہ داری میری ہوگی۔ مجھے پورا وشواس ہے سرکار کہ آپ ضرور سفل ہوں گے اور اس کے بعد مایا دیوی ہماری مٹھی میں ہوگی۔ ننکا بڑے اعتماد سے بولا۔ شرافت حسین رات کے 3 بجے تک مندر کے قریب رات کے پرہول اندھیرے میں کھڑے ننکا سے راز و نیاز کرتے رہے، پھر گھر واپس آ گئے۔ اپنی کوٹھی میں داخل ہونے کی خاطر انہوں نے ایک بار پھر عقبی راستے کو ترجیح دی تاکہ چوکیدار کی نظروں سے محفوظ رہ سکیں۔ اپنی خوابگاہ میں پہنچ کر شرافت حسین نے قدرے اطمینان کا سانس لیا۔ جلدی لباس تبدیل کر کے سونے کے ارادے سے بستر پر لیٹے، مگر اس رات نیند ان کی بوجھل آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ تمام رات وہ بستر پر بے چینی سے کروٹیں بدلتے رہے۔ کئی بار ان کے ذہن نے مشورہ دیا کہ وہ ننکا کی باتوں کو یکسر فراموش کر کے اس خطرناک عمل سے کنارہ کشی اختیار کر لیں، لیکن پھر بیوی اور بچے کے خیال سے ان کا دل دھڑکنے لگتا۔ ہو سکتا تھا کہ ننکا نے انہیں محض خوفزدہ کرنے کی خاطر عمل نہ کرنے کی صورت میں خطرناک نتائج کا ایک فرضی رخ دکھانے کی کوشش کی ہو، لیکن اس کے باوجود شرافت حسین پوری طرح ننکا کے سحر میں گرفتار ہو چکے تھے۔ کچھ ننکا کی شیطانی قوتوں کا خوف تھا اور کچھ خزانے کے حصول کی خواہش جس نے انہیں ذہنی کشمکش میں مبتلا کر رکھا تھا۔ وہ ٹھوس ارادوں کے مالک ہونے کے باوجود غیر متوازن صورتحال کے تانے بانوں میں الجھ کر بے بسی کا شکار ہو گئے تھے، اور اس وقت کو برا بھلا کہہ رہے تھے جب خادم کے اصرار پر ننکا سے ملاقات کے لیے آمادہ ہوئے تھے۔ اس ملاقات میں ان کی ذاتی خواہش کو بھی دخل تھا جسے خادم کے اصرار نے بھڑکا دیا تھا۔ ننکا نے جو عمل بتایا تھا اس کے ممکنہ بھیانک نتائج کے مختلف سنگین پہلو شرافت حسین کے ذہن کو رہ رہ کر پریشان کر رہے تھے۔ ان کی کیفیت کسی ایسے شخص سے مختلف نہیں تھی جو اپنی منزل کی طرف بڑھتے بڑھتے راستے میں اچانک کسی دلدل میں پھنس گیا۔ اس دلدل سے نکلنے کی خاطر وہ جتنی ذہنی جمناسٹک کر رہے تھے اتنا ہی الجھتے جا رہے تھے۔ آنے والے لمحوں کے ہولناک پہلوؤں نے انہیں اعصابی طور پر بری طرح جھنجھوڑ ڈالا تھا۔
پھر اس کشمکش میں کب ان کی آنکھ لگی اور کب وہ دنیا مافیا سے بے خبر ہوئے انہیں اس کا مطلق علم نہ ہو سکا۔